अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं मखारिज। और मखारिज में हमने देखा था कि मखारिज की कितनी अकसाम हैं। तो मखरिज मुहक्कक और मखरिज मुक़द्दर था। मखरिज मुहक्कक वो वाले वर्ड जो कि जिनका मखरज जो है वो हलक, जुबान और शफतान से है, यानी हलक, लिसान और शफतान। हलक, जुबान और होंठों से है। और जिनका ताल्लुक, जिन हरूफ का ताल्लुक इन तीनों से, इन तीनों पोजीशन से नहीं है, वो मखरज मुक़द्दर में आएंगे। और जिनका ताल्लुक इनसे है, लिसान से, हलक से और होंठों से, वो मखरज मुहक्कक में आएंगे। तो हम मखरज मुहक्कक को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हलक को पढ़ा और हलक की तीन अकसाम को पढ़ा कि हलक के तीन हिस्से जो हैं वो कौन कौन से होते हैं: अक्साए हलक, वस्ते हलक और अदनाए हलक। आज हम लिसान को स्टार्ट करेंगे। जी शिजा। जी। जो अक्सर लिसान मखरिज नंबर 1, अक्सर लिसान यानी ज़ुबान की जड़ और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु, इससे कौफ निकलता है। मखरिज नंबर 2, अक्सर लिसान कौफ के मखरिज से ज़रा मुंह की तरफ हटकर ज़ुबान और ऊपर का तालु, इससे काफ निकलता है। और इन दोनों को मखरिज के एतबार से लहविया और लहातिया कहते हैं। हम ठीक है। अच्छा, अक्साए लिसान, अक्सा का क्या मतलब होता है? दूर। दूर। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था, जुबान की जड़। हाँ ये जुबान है ना, इसका ये वस्त होगा। और यहाँ वाली पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर करीब, जुबान का करीब वाला हिस्सा, और जो जो मुंह के करीब है ना, और जो मुंह से दूर होगा उसको अक्साए लिसान कहेंगे। ठीक है। तो अक्साए लिसान यानी जुबान की जड़ और बिल मुकाबिल ऊपर का तालु। जुबान की जड़, जो आपकी जुबान की पीछे जड़ है, वो उसके ऊपर जो अपोजिट पॉइंट पे, जो ऊपर मुकाबिल पे तालु है, उसके साथ लगेगी जाके। हम बस कौफ अदा होगा, कौफ। मुझे बताएं, ये तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है कि सख्त हिस्से से? नरम से। हिस्से से। नर्म हिस्से से अदा होता है। ये जो कौफ होता है ना, ये तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। पीछे की तरफ जुबान लगती है, जुबान की जड़ जो पीछे, जहाँ पे अक्सर पता है हाथ लगाए तो बंदे को गोता भी लग जाता होता है उस पोजीशन पे। ठीक है। तो नर्म हिस्से से लगता है। अक्साए लिसान जुबान की जड़ और मुकाबिल के तालु, ऊपर के तालु से अदा होता है। और जो तालु का नर्म हिस्सा है, वहां से ये कौफ निकलता है। और ये कौन से हरूफ में से है कौफ? हरूफ लहविया में से। नहीं नहीं, एक और भी हरूफ इसकी टाइप है ना। मस, मसालिया में से। मुस हरूफे मुस्तालिया में से है। हरूफे मुस्तालिया में से है, तो इसको मोटा भी अदा करना है। और जुबान की जो जड़ होगी वो मुकाबिल के ऊपर तालु से आपने लगानी है, तो कौफ निकल आएगा। जी। अगला है अक्साए लिसान कौफ के मखरज से जरा मुंह की तरफ हटकर, यानी कि आपने, अब पहले आप मुंह से दूर थे, लेकिन ये अब जुबान है, पहले आप इधर से पढ़ रहे थे। अब जरा मुंह की तरफ हटना है, यानी यहाँ आपका मुंह है ना, तो इस तरफ आपने आगे की तरफ मूव करना है। और कहाँ से अदा होगा? आ, मखरज जरा मुंह की तरफ हटकर जुबान और ऊपर का तालु, यानी कि ये अगर अगर आपकी जुबान की जो जड़ है वो ये है, तो उसके जरा पीछे थोड़ा आना है। और इस पॉइंट से, यानी कि वस्त तो यहाँ है ना, वस्त से पीछे और जड़ से आगे, इस पोजीशन से अक्साई लिसान कौफ के मखरज से जरा मुंह की तरफ, कौफ का जो मखरज है उसे जरा पीछे हटना है, मुंह की तरफ हटना है। हटकर जुबान और ऊपर का जो तालु है उसको आपस में मिलाना है, उससे काफ अदा हो जाएगा। काफ काफ काफ, सिंपल। जुबान की जड़ से जरा पीछे का हिस्सा तालु के ऊपर सख्त हिस्से से लगेगा या नर्म हिस्से से? सख्त हिस्से से लगेगा। इससे काफ निकलता है। इन दोनों को मखरज के एतबार से लहविया या लहातिया कहते हैं। लहविया ही कह रहे हैं बस, ठीक है। हरूफे लहविया, ये जो काफ और कौफ है, इनको कौन से हरूफ कहा जाता है? हरूफे लहविया। 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 फिर से रिपीट करें। हरूफ लहविया। काफ, कॉफ, फिर लहविया।
آپ قاف کو حروف لخفیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں حروف لہویہ کہتے ہیں. قاف لہویہ کو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں انہیں حروف لہویہ کہہ رہے ہیں؟ میم انہیں حلق کے کوے کو کہتے ہیں لاویہ. باقی لوگ بتائیں. مس جو حلق کا وہ جو نرم حصہ ہے جو لٹکتا ہے شاید وہی ہے مس. رحموں سے لہات ہم، کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ لہات. لہات. تو جی اسی لیے اس کو لہویہ یا لہاتیہ کہہ رہے ہیں نا. جی میم. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس گوشت کے جو آخر پہ بالکل آخر پہ حلق کے جو جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے نا جو لٹکا ہوا ہوتا ہے اسی بیس کے اوپر، کیونکہ یہ انہی اس گوشت کے ٹکڑے سے قریب قریب حروف ادا ہو رہے ہیں نا، اسی کی پوزیشن کے قریب قریب ادا ہو رہے ہیں، تو اس لیے ان حروف کو حروف لہویہ کہا جاتا ہے. اچھا جی، یہ کلیئر ہے اقصائے لسان سے کون کون سے دو حروف ادا ہو رہے ہیں؟ قاف جی اور آپ ہی صاد. کاف. قاف و قاف. ہاں بھولنا نہیں ہے اب اس کو. اب وسط لسان کی طرف چلتے ہیں شیزا. وسط لسان مخرج وسط لسان اور اوپر کا تالو اس سے شین، جیم، یا، لین اور متحرک نکلتے ہیں. ان کو مخرج کے اعتبار سے شجریہ کہتے ہیں. یہ کیا مراد ہے ویسے اس کی؟ جی لین اور متحرک، اس کا کیا مطلب ہے لین اور متحرک؟ حروف لین حروف لین جو ہے وہ یا لین جو اور نکلتا ہے، اور ساکن ہوں گے. ان کی حرکت والی. زیم اور شین یا ساکن ہوں گے. اس لیے ان کو کہہ رہے ہیں. میم آپ خود کوئی اور بتا دیں. بتائیں؟ آپ لوگ بتائیں نا، میں خود تو بتا دوں گی، آپ لوگ اپنا دماغ یوز کریں. کیا کہنا جی چاہ رہے ہیں میم. یہاں پہ بتائیں. یا جائے لین ایک جائے مدہ اور والی ہوتی ہے، تو یہاں پہ اس یا کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو حروف شجریہ میں یا آتی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں متحرک الفاظ میں جو یا آئے گی اسی کو استعمال کرے گی، یا یا لین میں استعمال کرے گی. گڈ گڈ. ایک ہم کیا کہیں گے کہ ایک تو جیم شین یا جو متحرک ہوئے، یعنی جس پہ حرکت ہوئی، جیم شین اور یا جن پہ حرکات موجود ہوئی، کوئی بھی حرکات ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے، تینوں پہ. ایک تو حرکات والے ورڈز اور دوسرے لین والے. مدہ والے نہیں اس میں لینے، لین والے. یا لین آتا ہے نا اس میں، تو لین والا ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور متحرک ورڈ بھی ہو سکتا ہے. وہ کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کے اوپر کے تالو سے، وسط لسان سے. وسط زبان لسان سے درمیانی پاگل حصہ، ہو گئے. زبان ہاں کا وسط درمیان کا حصہ. ہاں چلیں اب دیکھیں ذرا کہ وسط لسان اور اوپر کا تالو، یعنی کہ پہلے آپ نے اکثر لسان کی بات دیکھ لی کہ اکثر لسان سے کون کون سا ورڈ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. پھر آپ نے وسط لسان دیکھنا ہے کہ زبان کے وسط سے کون کون سے ورڈز ادا ہوں گے. تو وسط کے اندر سے، زبان کے وسط سے اور وسط اور اوپر کا تالو آپس میں ملیں گے اور مل کے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں. ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف شجریہ بھی کہا جاتا ہے. اب بتائیں کیوں شجریہ کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وسط لسان سے ہوتے ہیں. دماغ لگائیں، کیوں کہا جاتا ہے شجریہ؟ میم ویسے تو شجر درخت کو کہتے ہیں نا. ہاں شجر درخت، ہاں شجر کہا جاتا ہے درخت کو. درخت کی شاخیں ہوتی ہیں نا، ایک سٹیپ سے تمام درخت کی شاخیں جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہیں. ایک ایسا پورشن ہوتا ہے جہاں سے تمام شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں. اس کو بھی شجریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ درمیان مڈ ہے زبان کا، جہاں سے زبان پیچھے کو بھی جا رہی ہے آگے کو بھی جا رہی ہے، اور یہ پورشن اوپر کی طرف لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس پورشن کو کہہ رہے ہوتے ہیں شجریہ. منہ کے کھلے حصے سے یا زبان کے وسط سے جو ورڈ ادا ہو رہا ہوتا ہے اس کو شجریت اگر منہ ہے تو منہ کو کہیں گے شجریت الفم. فم کہا جاتا ہے الفم، منہ کو، یعنی کہ منہ کا کھلا حصہ، منہ کا سینٹر. ٹھیک ہے، اور اگر زبان کا سینٹر سے کوئی ادا ہو رہا ہے تو اسے شجریت اللسان. ٹھیک ہے، جی میم. اسی لیے ان کو کہہ رہے ہیں شجریہ حروف. اب یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ جیم شین اور یا جو ہے وہ وسط سے ادا ہوتا ہے. میں نا کسی وقت بھی پوچھ لوں گی تو دماغ ایکٹیو رکھ کے بیٹھیے گا.
اب مجھے بتائیں کہ جیم شین اور یا کے مخرج میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تینوں سینٹر سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، کیا ڈفرنس ہوتا ہے ان میں؟ کوئی فرق تو ہوگا نا؟ یہ سب حصے سے ادا ہوتا ہے. ہوں جیم سخت حصے سے ادا ہوتا ہے، اور باقی باقی نرم حصے سے. ادھر نرم حصہ ہے، بتاؤ. زبان کا سینٹر اوپر کے سینٹر کے ساتھ لگنا ہے، تو آپ کا تعلق اوپر سے سینٹر سے کہیں سے نرم بھی ہے؟ بتائیں باقی لوگ کیا فرق ہے؟ یہ میں نے کرایا ہوا جب مہارج پڑھائے تھے تو. مس جب ہم جیم پڑھتے ہیں تو ہماری زبان نا اوپر کے تالو کے سخت حصے سے دبنے لگتی ہے، تو جیم اچھا. ادا ہوتا ہے. اس کے برعکس شین میں اتنی زور نہیں لگتی، تھوڑا سا وقفہ ہوں زبان. اور اس کے برعکس شین میں جو ہے نا اتنے زور نہیں لگتا، اور باقی جو یا میں جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے وقفہ. اس میں وقفے کی متعلق تھوڑا سا بتایا جا رہا ہے ویری گڈ، کہ یہی جواب ہے، یہی جواب ہے. ویری گڈ. کہ جیم جب ادا ہوتا ہے تو آپ اگر غور کریں تو آپ کی زبان بڑی سخت طریقے کے ساتھ آپ کے اوپر کے تعلق کے ساتھ لگتی ہے. ٹھیک ہے، زبان اوپر کے تعلق کے ساتھ لگتی ہے زور کے ساتھ. لیکن جب آپ شین پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان اوپر کی طرف موو ضرور کرتی ہے. یعنی جیسے جیم پڑا تو جیم میں آپ کی زبان اوپر موو کی، منہ کے اوپر والے حصے کی طرف، اور جا کے سخت طریقے سے لگی اوپر کے تعلق کے ساتھ. شین میں بھی زبان نیچے سے اٹھ جاتی ہے، لیکن ایگزیکٹلی تعلق کے ساتھ جا کے لگتی نہیں ہے، اس کے قریب سے ہو کے پیچھے مڑاتی ہے. شین شین ہلکی سے لگ کے پیچھے مڑاتی ہے. لیکن جو یا ہے اس میں تو بس قریب جاتی ہے اور مڑاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب فرق ان میں کیا ہے کہ جیم میں زبان کا ایسے اگر ایسے ہے نا، یہ اوپر کا تالو ہے اور یہ آپ کی زبان اوپر اٹھ رہی ہے، تو جیم میں ایگزیکٹ زبان اوپر لگے گی اور پھر نیچے آئے گی. لیکن اگر آپ شین میں دیکھیں تو زبان ادھر تک جا کے ہلکا سا ٹچ کر کے تو نیچے مڑ آتی ہے، اپنی تھوڑی وائبریشنز ادھر دے کے. یا کے اندر زبان ایسے مڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو نکل تینوں رہے ہیں لیکن اپنی اندر سپیس کا ڈفرنس رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نکلنے کی آوازیں تھوڑی ڈفرنٹ ہو جاتی ہیں. صحیح ہے؟ مس جب ہم یا ادا کرتے ہیں تو وہ تالو سے ٹچ نہیں ہوتی زبان، نہیں ہوتی، جبکہ ہاں. ہم ہوں چلیں جی آگے پڑھیں شیزا. نوٹ: یہ جو مخارج بیان ہوں گے ان کا تعلق چونکہ دانتوں سے ہے، اس لیے پہلے دانتوں کے ناموں کو نقشہ اور نظم کی صورت میں پیش کرتے ہیں تاکہ دانتوں کے نام آسانی سے یاد ہو جائیں. آپ لوگ آتے ہیں دانتوں کے نام؟ یس. جی ہوں، آپ کی پورا لیکچر دیا ہوا ہے دانتوں پہ. چلیں ذرا پہلے نقشہ دانتوں کا دیکھتے ہیں. اب یہ بھولیے گا مت، زبان کے 2 پورشنز ابھی تک آپ نے پڑھے ہیں، کون کون سے؟ اکثر لسان اکثر اور لسان وسطی. اور وسطی. ہاں، اقصی لسان اور وسط لسان. چلیں اب دانتوں کے پورشنز کو ذرا دیکھیں. دانت اور داڑیں. ٹھیک ہے جی، ذرا ریڈ کریں ایک دفعہ آپ. دانت ثنایا. شیزا آپ کھولیں مائک اپنا اب. جی اپی، دانتوں کا جو نقشہ ہے اس میں ثنایا سب سے پہلے، اس کے 2 پارٹس ہیں، ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی. نمبر 2 پہ ہے اب ربائی. کیا ہے؟ جی اپی. اچھا مس رضیہ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا نا؟ مس رضیہ موجود ہے کلاس میں؟ ریڈ کروں؟ ہاں کریں مریم. شیزا آپ کا بہت جی میں. شکریہ، شیزا نے ہیلپ کیا، لیکن چلے آپ کوئی اور بندہ پڑھتا ہے. دانت پہلا ہے ثنایا. ثنایا کے 2 پارٹ ہیں، ثنایا علیہ ثنایا سفلا. ثنایا کے بعد ربائی، ربائی کے بعد انیاب، اس کے بعد داڑیں ہیں، ضواحک، طواحن، نواجز. ذرا نظم تو پڑھیے گا، کیسے یاد کروا رہے ہیں دانت ہمیں. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2 ثنایا ہیں، 4 ربائی ہیں، 2 ہیں انیاب، 2 ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20 کے کہتے ہیں قرا ادراس انہی کو. ضواحک ہیں 4، طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں، ان کے بازو بھی 2 ان کے بازو میں 2. ایسے یہ سمجھائے کوئی، کسی کو سمجھ آئی ہے اس شعر کی؟
کس کو سمجھ آئی ہے اس شعر کی؟ کون سمجھانا چاہے گا اپنی آسان زبان میں؟ مس اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ثنائیہ کے 4 ہیں اور رباعی کے 4 ہیں، انیاب کے بھی 4 ہیں، ادوا کے 4، اتوائن کے 12 ہیں، اور لاسٹ والے جو 2 دانت ہیں نواجس کے، مطلب نیچے اوپر کے اتوائن کے 12 ہیں۔ اچھا ہاں، پہلے انہوں نے کہا ہے لاسٹ کہ 2 اوپر ثنایا کے ہیں اور 2 نیچے ہیں، 2 اوپر رباعی ہیں اور 2 نیچے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر 2 اوپر انیاب ہیں اور 2 نیچے ہیں، پھر دواحق 2 اوپر ہیں اور 2 نیچے ہیں، طواحن 6 اوپر ہیں اور 6 نیچے ہیں، اور نواجز 2 اوپر ہیں اور 2 نیچے ہیں۔ گنے کتنے بنے؟ کتنے بنے ہیں؟ کاؤنٹنگ کریں۔ 20 میم جی 2 4 4 32 8 9 10 30 16 16 اور 16 32 32 حساب کتاب بھی لگتا ہے آپ لوگوں کا ہلاوا ہے۔ 2 16 اور 2 16 32 ہو گئے۔ 4 4 اور 2 6 6 اور 6 12 اور 12 اور 12 2 12 اور 12 وہ تو 24 20 24 دانت ہوتے ہیں ہمارے۔ نہیں نہیں بچوں ابھی میں دانت ہوتے ہیں، یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے مس۔ ہاں تو ذرا مجھے پھر ترتیب کروائیں نا ان کی صحیح، کیسے آئیں گے دانت سمجھائیں۔ میم کل وہ کہہ 12 رہے ہیں، دانت ہاں داڑیں بولو ہوتی ہیں۔ بولو وہ ثنایا کے مس یاسمین چلو آؤ کراؤ۔ 2 ثنایا کے، 2 اوپر اور اور 2 نیچے۔ جی مس، اور اس کے ساتھ جو 2 دانت ہوتے ہیں تو رباعی کہتے ہیں، اچھا 2 اوپر اور اور 2 اس کے نیچے وہ بھی ساتھ کر جو لیں۔ 2 نوکیلے دانت ہوتے ہیں اس کو انیاب کہتے ہیں۔ اچھا 2 نکیلے ہوتے ہیں، 2 ہاں اوپر ان کو انیاب کہتے ہیں، اور 2 نیچے۔ اب ان کے ساتھ داڑیں ہوتی ہیں 2 دواحق۔ دواحق کی کتنی ہوتی ہیں؟ دواحق کی داڑیں مس 2 4 اوپر 4 4 ہوتی ہیں، 2 اوپر اور 2 نیچے۔ گنتے جانا بھائی، آگے آگے مس یاسمین، دواحق تک ہو گیا۔ تو واہین کی 6 داڑیں کی 4 داڑیں ہیں نا مس۔ ہو گئی نا 4 مس، 2 اوپر 2 نیچے۔ جی آگے اور لکھا ہے نواجد بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ نواجز ابھی بعد میں ہے، پہلے طواحن کریں 12 پوری۔ اچھا 6 ہو گئی اور میم ان کی طوائن ہے تواہین کی 12، 4 1 2 طوائن ہے، 3 4 1 2 طوائن ہے۔ 3 1 2 3 1 2 3 6 اوپر 4 6 طوائن نیچے، اور 4 نواجز ہیں، جی 2 جی۔ اوپر اور 2 نواجد نیچے۔ 2 ہے مس، لکھا ہے نواجد 2، طوائن 4۔ مس 2 2 دیکھیں بھی تو، 2 جی 2 مس مطلب 2 2 4۔ 4۔ جی گنے اب کتنے بن رہے ہیں دانت؟ میم اب 32 ہوگی۔ 32 ہو گئے ہیں۔ 32 ہو ہو گیا؟ گئے مس۔ ہاں اسٹرکچر کرنے کی دیر تھی بس، 32 ہو گئے ہیں۔ چلیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم یہاں سے دانتوں کا اسٹرکچر پڑھنا شروع کریں گے۔ کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں۔ مس آج عربی کلاس کیوں نہیں ہوگی؟